दीनी तकरीरों और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर टाइप करें मंसूर MANSOOR स्पेस अहमद AHMED स्पेस मदनी MADANI। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि नया ऑडियो और वीडियो आपको सबसे पहले मिले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق۔ محترم حضرات، دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم اور آپ تک بالکل ویسے ہی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اسی طرح سے ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ہر کام کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ کون سے وہ راستے ہیں جو جنت میں پہنچانے والے ہیں اور کون سے وہ راستے ہیں جو جہنم رسید کرنے والے ہیں۔ اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں اور تھوڑی سی گہرائی میں جا کر کے ہم اچھی طرح سے اس کو ہم دیکھتے ہیں جب، تو ہمیں اس زندگی میں رہ کر، اس دنیا کی زندگی میں بہت سارے ایسے راستے، نیکی اور بھلائی کے کئی قسم کے راستے ہمیں اور آپ کو ملیں گے کہ جس پر چل کر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बहुत सारे ऐसे रास्ते हमें और आपको बतला दिए हैं कि अगर हम उन रास्तों पर चलते रहते हैं, उन रास्तों पर अमल पैरा रहते हैं, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी को हासिल कर लेते हैं। और कितने ऐसे रास्ते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमारे और आपके लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ अंदाज में वो ऐसे रास्ते हैं, वो ऐसे तरीक़े हैं, वो ऐसे आमाल हैं कि हम उनको अदा भी करते रहेंगे, हमें कोई परेशानी भी नहीं लाहिक होगी। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत किसी एक मौके पर नहीं, किसी का ख़ास घड़ी में नहीं, बल्कि हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करनी है। इसीलिए हमें और आपको मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ तरीक़े बतलाए गए हैं ताकि एक इंसान किसी भी तरह से अल्लाह तबारक व तआला की इताअत ही में रहे, अल्लाह ताला की इताअत से, फरमाबरदारी से बाहर ना होने पाए। जैसे नमाज के वक्त नमाज अदा की जाए, रोज़े का महीना आता है रोज़ा अदा किया जाए, लेकिन 24 घंटे में 5 वक्त की जो नमाज है हमारे और आपके लिए फ़र्ज़ है, हम नमाज के वक्त में नमाज को अदा करेंगे। अगर कोई मेहमान आ जाता है, हम मेहमान की ज़ियाफ़त करेंगे, मेहमान के जो हुकूक़ हैं हम उसके हुकूक़ को अदा करेंगे। कोई साइल आ जाता है, सवाल करने वाला आ जाता है, कोई मिस्कीन आ जाता है, जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम उसका ताउन करेंगे। ये सारे कौन से रास्ते हैं? ये सारे वो रास्ते हैं कि जिन पर एक इंसान चल करके, जब अल्लाह तबारक व तआला के इन बताए हुए रास्ते पर एक इंसान चलता है तो वो परेशान भी नहीं होता है, उकताता भी नहीं है, और वो हर तरह का अमल करता रहता है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है। ऐसा अमल वो बंदा करता है जो किसी रस्म व रवाज के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि बिदात व खुराफात से दूर होकर, रस्म व रवाज से दूर होकर जो कुछ अमल अल्लाह तबारक व तआला ने या प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बतलाया है, उस पर वो बखुशी अमल करता है, तो ऐसे शख्स के लिए ये हम कह सकते हैं कि ऐसे शख्स के लिए खुशखबरी है, ऐसे शख्स के लिए बेहतरी ही बेहतरी है, भलाई ही भलाई है। चूँकि वो अपने वक्त को ज़ाय नहीं करता है, नमाज के वक्त में जाकर नमाज अदा कराता है, लेकिन नमाज के अलावा औक़ात में वो सारे अमाल वो अदा करता है जो छोटे हैं, बड़े हैं, ज़ाहिरी हैं और बातिनी हैं, सारे अमाल को वो अदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में सराहत के साथ फरमा दिया, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, कि अगर कोई शख्स इस दुनिया में ये ज़िंदगी जो 60 साल ज़िंदगी, 100 साल ज़िंदगी, 200 साल ज़िंदगी, 70 साल ज़िंदगी, जितनी भी ज़िंदगी मिलती है, जितनी भी उम्र एक शख्स को मिलती है, ज़र्रा बराबर अगर वो नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसका अजर उसको ज़रूर अता फरमाएगा। उसकी मेहनत रायगा और बेकार नहीं जाएगी, वो उस चीज़ को हासिल कर लेगा। चाहे वो शख्स ये मेहनत नमाज पढ़ करके की हो, चाहे उस शख्स ने ये मेहनत रोज़ा रख करके की हो, चाहे उस शख्स ने ये मेहनत जिहाद करके किया हो, चाहे वो उस शख्स ने ये मेहनत रास्ते से एक रोड़ा हटा करके किया हो, वो रोड़ा जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला था। अल्लाह तबारक व तआला किसी की मेहनत को रायगा और बेकार नहीं करेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि नेकी के बहुत सारे रास्ते हैं, नेकी और भलाई करने के कोई एक रास्ता नहीं है। अगर इंसान उस पर अमल करना चाहे, अगर इंसान उसको हासिल करना चाहे, तो बहुत सारे रास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए मुतय्यन कर दिए हैं, और उसकी वजाहत अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले तौर पर कर दी। दीनी भाइयों और दोस्तों,
حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ عمل سب سے زیادہ بہترین ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ وہ کون سا غلام ہے جسے آزاد کرنا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلام جس کا مالک جس کا مالک اس غلام سے بہت زیادہ راضی ہو۔ اگر کوئی مالک اپنے غلام سے بہت زیادہ راضی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس کی نظروں میں بہت زیادہ محبوب ہے، اپنے مالک کی نظروں میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، تو ایسے غلام کا آزاد کرنا بہت بہتر عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ عمل نہ کر سکوں تو، یعنی میں غلام آزاد نہ کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کاریگر ہے، کسی بھی میدان کا کاریگر ہو، اگر کوئی کاریگر ہے تو اس کی تم مدد کرو، اس کا تم تعاون کرو، یا اگر کوئی بے ہنر آدمی ہے، کسی چیز کو نہیں جانتا ہے، اس کا تم کام کر دو۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ عمل بھی نہیں کر پاتا ہوں، عاجز ہوں، میں کسی کاریگر کا، کسی ہنرمند کا کام نہیں کر پاتا ہوں، یا بے ہنر کی مدد نہیں کر پاتا ہوں، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو۔ ایک انسان ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں، لوگوں کو نقصان پہنچانے میں، اس کو ہر طرح سے ضرر پہنچانے میں کوشاں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم غلام نہیں آزاد کر سکتے، اگر تم کسی کا تعاون نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا کرو کہ تمہارے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اگر تم نے اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی تمہارا اپنے نفس پہ صدقہ ہے۔ یعنی یہ کہ نیکی کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے شر سے، اپنی برائیوں سے لوگوں کو محفوظ رکھے، لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے پہلی بات جو افضل عمل کیا بتلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی عمل کو قبول فرمائے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی نیکی کا بہت اہم راستہ ہے، بہت افضل راستہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے زکوٰۃ بھی دے دیا، ہم نے حج بھی کر لیا، ہم نے سب، اور ان کی تکلیفوں سے لوگ پریشان رہتے ہیں، ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے نفس پر یہ بھی صدقہ ہے کہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے ہاتھ اور پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری نظروں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی کسی بھی طرح سے تم کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ وہاں پر دیکھیں گے
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جہاں پر ایک طرف ہمیشہ یہ کوشاں رہتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم کس طرح سے نیکی کرنے میں آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اپنے آپ کو جہنم سے دور کریں، وہیں پر یہ بھی پریشان ہوتے تھے اگر کسی طرح سے کوئی ان کے بیچ میں آگے نکل جاتا تھا تو وہ حسد نہیں کرتے تھے بلکہ یہ رشک کرتے تھے کہ میں بھی اس سے آگے نکلنے کی کوشش کروں، نیک کام میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ آگے نکل گئے، زیادہ انہوں نے اجر اور ثواب حاصل کر لیا، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں، فقراء مساکین لوگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، لیکن یہ دیکھتے تھے کہ جو عمرا ہیں، جو اغنیاء ہیں، جو مال و دولت والے ہیں، وہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو عمرا ہیں، جو اغنیاء ہیں، جو مالدار ہیں، وہ ہم سے اجر میں، ثواب میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور وہ اس طرح سے، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں، یہاں پر تو ہم دونوں برابر چلتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے صدقات و خیرات کی، جب بات آتی ہے زکوٰۃ کی، ہمارے پاس تو مال و دولت ہی نہیں، ہم تو فقراء ہیں، مساکین ہیں، غربا میں سے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور وہ ہم سے اجر میں، ثواب میں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ، قربان جائیے، قربان جائیے، یہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس مال و دولت نہیں ہے اس لیے میں اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کروں، میں اغنیاء میں سے نہیں ہوں، میں عمرا میں سے نہیں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کا صدقہ کرو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تسبیح کا پڑھنا یہ صدقہ ہے، تحلیل کرنا یہ صدقہ ہے، تحمید کرنا یہ صدقہ ہے، تکبیر کہنا یہ صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے، برائیوں سے روکنا یہ صدقہ ہے۔ جیسے وہ لوگ صدقہ و خیرات دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے 10 ریال دے دیا، 10 روپیہ دے دیا، 10,000 دے دیا، اگر آپ نے بیٹھ کر کے 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا ہے، الحمدللہ کہہ دیا ہے، لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو بھلائی کی طرف بلا لیا، برے لوگ جو تھے ان کو بھلائی کی طرف بلا لیا ہے، جو نیک کام کرنے والے تھے ان کو اور زیادہ آگے بڑھا دیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو عمرا ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ راستہ کس نے بتلایا؟ ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں تک یہ فرمایا اور تمہاری اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی جنسی شہوت پوری کرے، کیا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بھی اجر ملے گا؟ اپنی بیوی کے ساتھ جنسی شہوت کو پوری کرتا ہے،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی صدقہ ہے؟ کیا یہ بھی اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شخص غلط جگہ پر اس چیز کو استعمال کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ جب اس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اس کو عطا فرمائے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ صدقات و خیرات صرف یہی نہیں ہے کہ ایک انسان پیسے دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، بلکہ صدقات و خیرات میں تحمید اور تکبیر، تحلیل، یہ ساری تسبیح، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک شخص کو آپ بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، یہ بھی بھلائی میں، یہ بھی صدقہ میں شامل ہے اور نیکی کے راستوں میں شامل، یعنی نیکی کمانے کا ایک راستہ یہ بھی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورتوں اور مسکینوں کے لیے کمائی کرنے والا اس آدمی کی طرح ہوا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے گھر کے بغل میں کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، وہ اس کے کام آ جاتا ہے، جو اس کے لائق ہے وہ اس کے لیے کر دیتا ہے۔ نیکی کا راستہ ملا اس کو یا نہیں ملا؟ اور کیسی نیکی، کیسی نیکی! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، کہ اس کا اجر ویسے ہی ہے جس طرح سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا۔ نیکی کے راستے میرے بھائی اور دوستو اگر ہم تلاشنے لگیں گے تو بہت سارے ملیں گے، اور اگر ہم اس انتظار میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں یوں ہی داخل کر دے گا تو اس سے کامیابی ملنے والی نہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کے بارے میں فرمایا، جس کے متعلق حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتلایا۔ نیکی کے راستے اگر ہم تلاشنا چاہتے ہیں تو نیکی کے راستے بہت ہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسے ہی جنت میں داخل کر دے گا تو میرے بھائی اور دوستو یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم میں سے کوئی شخص چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ چھوٹا سا عمل ہے، بشرطے کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو، نافرمانی کا عمل نہ ہو، فرما برداری کا عمل ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو کسی کو اس کو حقیر نہیں۔ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، اگرچہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے کیوں نہ۔ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ آپ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لیتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، السلام علیکم، کہتا ہے وعلیکم السلام، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں، آپ کے بچے کیسے ہیں، کیسے کام چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ یہاں پر بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ سب کب ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جب نیت صحیح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ دینی بھائی اور دوست، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، نیکی، ہم کہتے ہیں نیکی کے راستے، کہاں ہم جائیں گے نیکی کے راستے تلاشنے؟ جہاں چاہیں وہاں پر نیکی کے راستے آپ حاصل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایک آدمی راستے پہ چلا جا رہا تھا، اکیلے راستہ طے کر رہا ہے، چلتے چلتے اس کو پیاس لگ جاتی ہے، پیاس سے نڈھال ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی جاتا رہتا ہے، جاتا یہاں تک کہ اس کو ایک کنواں ملتا ہے۔
कुएं के पास जब वो पहुंचता है, कुएं में उतर कर पानी पीता है और पानी पी करके फिर वो ऊपर आ जाता है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि नेकियां किस तरह से हम और आप हासिल कर सकते हैं। नेकियां हासिल करने के लिए ये न समझे कि नेकियां वही हासिल कर सकता है जो अल्लाह के रास्ते में जा करके अपने सर को कटाता है। जी हां, बहुत बड़ा अमल है, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बड़ा अमल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो आदमी रास्ता चल रहा है, प्यासा हो गया, परेशान है, कुआं मिलता है, कुएं में दाखिल होकर के पानी पीता है और बाहर निकल आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऊपर निकलता है देखता है कुत्ता वहां पर परेशान, उसकी जुबान प्यास की शिद्दत से बाहर निकली हुई है, हाँफ रहा है और हाँफते हुए मारी शिद्दत के प्यास की शिद्दत की वजह से वो कीचड़ में जाकर के चाट रहा है। वो आदमी अपने दिल में सोचता है कि जिस तरह से मैं परेशान था प्यास की शिद्दत की वजह से, इसी तरह से ये कुत्ता भी परेशान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि वो आदमी फिर कुएं में जाता है और अपने मोजे में पानी भर कर ला करके उसको पिला देता है। कुर्बान जाइए, एक जानवर है, वो भी कुत्ता है, लेकिन एक इंसान जब उस पर रहम खा जाता है ला करके उसको पानी पिला देता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस आदमी का ये जज्बा, उस आदमी का ये अमल अल्लाह तबारक व तआला इतना उसको मकाम दे देता है कि उसके गुनाहों को बख्श देता है और उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। ला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ि शैया, नेकी की कोई चीज छोटी से छोटी क्यों ना हो, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम उसको हकीर ना समझो, छोटा ना समझो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा चौपाइयों पर तरस खाना भी अल्लाह तबारक व तआला इसके एवज में हमें अजर अता फरमाएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, हर तर जिगर वाले जानदार की खिदमत और देखभाल में भी अजर है। ये बुखारी और मुस्लिम में रवायत मौजूद है। यानी अगर कोई जानवर है, जानवर पर भी आप रहम खा गए हैं, अब अंदाजा लगाएं आप कि एक यतीम है, एक बेवा है, एक मिस्कीन है, एक फकीर है, एक मोहताज है, अगर उस पर आपने रहम खाया है, उसका आपने ताउन किया है, उसके काम आप आ गए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कितना मेहरबान हमारे और आपके ऊपर हो जाए। लिहाजा मेरे भाई और दोस्त, मालूम ये हुआ। और इसी तरह से बुखारी की एक रवायत, बुखारी और मुस्लिम में एक रवायत इस तरह से भी है कि एक कुत्ता कुएं के गिर चक्कर लगा रहा था और उसे भी, उस कुत्ते को भी प्यास ही ने निढाल कर रखा था कि बनु इस्राइल की फाहिशा औरतों में से एक बदकार औरत, बनु इस्राइल की फाहिशा औरतों में से एक बदकार औरत उस कुत्ते को देखती है कि वो प्यास से निढाल है, वो समझ जाती है कि इसको पानी की जरूरत है। वो औरत अपने मोजे से अपना मोजा निकालती है और उस मोजे के जरिए से कुएं से पानी खींचती है और उस कुत्ते को पिला देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस बदकार औरत के गुनाहों को माफ फरमा देता। मेरे भाई और दोस्तों, नेकी के रास्ते बहुत सारे हैं, बशर्ते कि हम नेकी को अपनाने की कोशिश करें। हम ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस तरह से जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया है, अगर हम उस तरह से जिंदगी गुजारते हैं तो हमारा सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना, सारी चीजें इबादत में शामिल हो जाती हैं और वो नेकी में शामिल हो जाती हैं। और जब नेकी में शामिल हो जाती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे राजी हो जाता है। दीनी भाई और दोस्त, इसी तरह से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको यह बतला रहा हूं कि हम ये ना समझें
کہ نماز پڑھنا ہی نیکی، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں اس کو ہمیں رکھنا ہی رکھنا ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہے ادا کرنا ہی کرنا ہے، صاحب استطاعت ہم ہو گئے حج کرنا ہی کرنا، لیکن یہ اعمال نیکی کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے علاوہ بھی اعمال ہیں جن کو ہم اور آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے جو راستہ جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ راستے کے درمیان میں ایک ایسا درخت ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس درخت سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس آدمی نے اس راستے کے درمیان کے درخت کو کاٹ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کاٹنا، راستے کو صاف کرنا، وہاں سے ہٹا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے، اور یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ایک آدمی نے یہ دیکھا، راستہ گزر رہا تھا کہ ایک ٹہنی شاخ راستے میں لٹک رہی تھی، اور اس آدمی نے دیکھا کہ لوگوں کو آنے جانے میں اس سے پریشانی ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً قسم کھایا کہ اللہ کی قسم میں اس ٹہنی کو یہاں سے ہٹا دوں گا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس نے ٹہنی کو ہٹا دیا، وہاں سے کاٹ کر کے نکال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں بتلایا کہ اگر ایک شخص نیک نیتی سے، اچھے ارادے سے ایک راستے سے ایک پتھر ہٹا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ جاتی ہے، لیکن اگر ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ سر کٹاتا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم رسید کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوست، نیکی کے بہت سارے راستے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بخاری کی ایک روایت اور آتی ہے کہ ایک شخص راستہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار جھاڑی کے نما ایک شاخ ہے راستے میں پڑا ہوا ہے۔ ہم اور آپ کتنی مرتبہ گزرتے ہیں، راستہ خراب ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا آئے گا، دھوکہ ہو سکتا ہے، ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، چھوڑو ہم تو آگے نکل گئے، ہم نے تو دیکھ لیا، دنیا جائے بھاڑ میں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، مومن کے صفات میں سے یہ نہیں ہے۔ یہ آدمی راستہ جا رہا تھا، دیکھا کہ راستے میں ایک شاخ اس طرح سے پڑی ہوئی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ وہ آدمی اس شاخ کو، اس جھاڑ کو راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادا کو دیکھ کر کے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، نیکی کے راستے بہت ہیں، نیکی کے راستے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، اور نیکی کا دائرہ اتنا وسیع ہے، مغفرت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ایک انسان اگر جانور پر رحم کھا جاتا ہے، جانور کے ساتھ احسان کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر وہی انسان انسانوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے، اچھی طرح سے پیش آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو معاف فرما کر کے اپنے مقرب بندوں میں اس کو شمار کر لے گا۔ میرے بھائی اور دوست، نیکی کے راستے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہم نیکی کرنے کا حوصلہ تو رکھیں اپنے اندر، نیکی کا ہمارے اندر جذبہ تو آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کی دنیا میں مصیبتوں میں کام آتا ہے، اس کی مصیبتوں کو کسی سے دور کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی قیامت کے دن مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی
हमारा भाई, हमारी बहन। और कमाल तो ये है कि कितने लोग अपने माँ बाप को भी परेशान देख करके रहम नहीं खाते हैं, जबकि सब कुछ माँ बाप ही की वजह से होते हैं, उनके ऊपर भी रहम नहीं खाते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अगर कोई शख्स अपने किसी मोमिन बंदे को, अपने किसी मोमिन भाई को उसकी मुसीबत में काम आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी मुसीबतों में से एक मुसीबत को दूर कर देगा। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स तंग दस्त पर आसानी करता है, कोई परेशान हाल है, पैसे नहीं है उसके पास, परेशानी आ गई, मरीज है, अल्लाह ताला महफूज रखे, कोई परेशानी आ गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तंगदस्ती में किसी के काम आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ऐसे शख्स पर आसानी फरमाएगा। ये नेकी के रास्ते हैं मेरे भाई और दोस्तों, ये नेकी के रास्ते हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मोमिन भाई की पर्दा पोशी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत दोनों जगह उसकी पर्दा पोशी फरमाता। नेकी के रास्ते, हम नेकी के रास्ते इख्तियार करना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह बंदे का मददगार रहता है कब तक, जब तक बंदा अपने भाई की मददगार रहता है। आप अपने छोटे से, अपने बड़े से, किसी से भी लगे हुए हैं, अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं, अगर आप उसकी मदद में शामिल हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की मदद में रहता है। यानी ये कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके ऊपर हमेशा नाजिल होती रहती है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उसको ढांपे रहती हैं और अल्लाह ताला की मदद से वो मुस्तफीद होता रहता है। दीनी भाई और दोस्त, हम ये मालूम कर रहे हैं कि नेकी के रास्ते, आइए मैं आपको बतलाता हूं, नेकी के रास्ते और भी बहुत ज्यादा। हम कोशिश तो करें। हम में से और आप में से कितने ऐसे लोग होंगे कि उनके घर के बगल में बीमार एक शख्स पड़ा होगा, लेकिन हमने कभी यह गवारा नहीं किया होगा कि हम उसकी देखभाल कर लें, हम उसकी इयादत कर लें। कितने ऐसे लोग होते हैं, हाँ सुना है फला बीमार है, सुना है कि उसको ये मर्ज लाहिक हो गया है, अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स को महफूज रखे। लेकिन क्या ऐसे सुनने से काम बन जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे वक्त पर क्या हमें और आपको माफ कर देगा? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरमाएगा, क्या फरमाएगा? ऐ आदम के बेटे, मैं बीमार था, ऐ आदम के बेटे मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की थी। वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह मैं तेरी बीमार पुरसी कैसे करता, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू परवरदिगार है, तू खालिक व मालिक है, मैं तेरी बीमार पुरसी कैसे करता? तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तुझे मालूम नहीं कि मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तूने उसकी बीमार पुरसी की होती, अगर तूने उसकी इयादत की होती, उसके पास गया होता, तो मुझे तू वहां पर जरूर पाता। नेकी के रास्ते। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यही रवायत कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन यह भी पूछेगा, ऐ आदम के बेटे मैंने तुझसे खाना तलब किया था, तूने मुझे खिलाया नहीं। वो कहेगा, अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे कैसे खिलाता? तो अल्लाह ताला उस वक्त कहेगा कि तुझे मालूम नहीं, मेरे फला बंदे ने तुझसे खाना तलब किया था, तू देखा था कि मारे भूख और प्यास के वो तड़प रहा था, खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, अगर तूने उस दिन उसको खिला दिया होता तो आज के दिन उसका सवाब मेरे पास तेरे लिए मौजूद होता। नेकी के रास्ते। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, ऐ आदम के बेटे
میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پلایا نہیں. میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے مجھے پلایا نہیں. بندہ کہے گا اللہ تعالی اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پلاتا؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ تجھ سے پانی طلب کر رہا تھا، پیاسوں سے تڑپ رہا تھا، تو نے دیکھا تھا، تو طاقت رکھتا تھا، تو اس کی مدد کر سکتا تھا، اس کو پانی پلا سکتا تھا. اگر تو نے اس وقت اس کو پانی پلایا ہوتا تو آج کے دن اس کا ثواب میرے پاس موجود ہوتا. نیکی کے راستے، یہ نیکی کے راستے ہیں میرے بھائیو اور دوست. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ہم اور آپ نیکی کا جذبہ تو اپنے اندر پیدا کریں. میں نے بتلایا آپ کو کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھیے، لیکن اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی ضیافت بھی کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں اگر کوئی بندہ، ہم نیکی کی بات کر رہے ہیں نا، اگر کوئی بندہ کسی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، شام کے وقت اپنے مریض بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عیادت کرنے والے شخص کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں. کتنے ہزار؟ 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اور صبح تک اس عیادت کرنے والے کے لیے، اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے وہ 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. نیکی ہم کمانے کا حوصلہ تو رکھیں، نیکی کمانے کا ہم جذبہ بھی تو رکھیں میرے بھائی اور دوست. اسی طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، تو کیا رمضان کے بعد روزہ نہیں رہ گیا؟ رمضان کے بعد کوئی روزہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ ہم جمعرات کا روزہ، سوموار یعنی پیر کا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. ہر ہفتے میں 2 روزہ ہمیں اور مل گئے، مہینے میں 3 روزے اور ہمیں ملتے ہیں، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. عربی مہینے کے حساب سے، چاند کے حساب سے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، یہ بھی نیکی کا ایک راستہ. نماز 5 وقتہ ہی نہیں ہے، وہ تو فرض ہے ہمارے اوپر. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، ہم جب چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہ سارے کام کر لیے، اگر ہم نے یہ ساری نیکیاں کر لی ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم پہنچیں گے تو یہ نیکیاں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی. لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر اگر ہم اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا، پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل ہو، نیک نیتی سے ہو، اچھے ارادے سے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ ہو، تو ہر عمل کا آپ کو ثواب ملے گا. جس طرح سے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عبادت ہر وہ عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو. ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، جس عمل سے وہ عبادت میں شامل ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نیک نیتی سے کوئی بھی عمل کریں، نیک نیتی سے کریں، اچھے ارادے سے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں. چاہے وہ سائل کو 10 ریال دینا ہو، چاہے راستے سے روڑا ہٹانا ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، ہمارے اس عمل میں دار و مدار جو ہوتا ہے جس چیز کا، وہ ہے نیت.
ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے اور ہمارا وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے لیے ان تمام نیک اعمال کے دروازے کھول دے، آسان کر دے جس سے تو راضی ہونے والا ہے، اور ان تمام دروازوں سے تو ان تمام اعمال کے دروازوں کو تو بند کر دے جس سے تیری ناراضگی ہوتی ہے۔ الہ العالمین جو ماضی میں غلطیاں ہو گئی ہوں تو ان کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین مستقبل میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں دین اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔